नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नूर बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा, आयत नंबर 45। वल्लाहु खालका, और अल्लाह ही ने पैदा किया, कुल्ला दाब्बतिन, ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार को, मिम्माइन, पानी से, फ़मिनहुम, फिर कुछ उनमें से, मई यमशी, वो हैं जो चलते हैं, अला बत्निही, अपने पेट के बल, वमिनहुम, और कुछ उनमें से, मई यमशी, वो हैं जो चलते हैं, अला रिजलैने, दो पाँव पर, वमिनहुम, और कुछ उनमें से, मई यमशी, वो हैं जो चलते हैं, अला अरबा, चार पाँवों पर, चार पाँव पर, यखलुकुल्लाहु, पैदा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मा, जो, यशाउ, वो चाहता है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अला कुल्लि शैइन, हर चीज़ पर कदीर, खूब कादिर है। आयत नंबर 46। लक़द, अलबत्ता तहक़ीक़, अनज़लना, हमने नादिल की, आयातिम मुबय्यनात, आयतें खोल कर बयान करने वाली, वल्लाहु यहदी, और अल्लाह ही हदायत देता है, मन यशाउ, जिसको चाहता है, इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की, सिरात मुस्तकीम की तरफ। आयत नंबर 47। वयकूलूना, और वो कहते हैं, यानी मुनाफ़िक़ कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह के साथ, व बिर रसूल, और उसके रसूल के साथ, व अताना, और हमने अताअत की, सुम्मा, फिर, यतवल्ला, फिर जाता है, फ़रीक़ुम मिनहुम, एक फ़रीक़ उनमें से, एक गिरोह उनमें से, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, वमा उलाइका, और नहीं हैं वो लोग, बिलमुमिनीन, मोमिन। आयत नंबर 48। वाइज़ा, और जब, दो, वो बुलाए जाते हैं, इल्लाहि, अल्लाह की तरफ, व रसूलिही, और उसके रसूल की तरफ, लियहकुमा, ताकि फ़ैसला करे वो, बैनहुम, उनके दरमियान, इज़ा, तो नागहां, फ़रीक़ुम मिनहुम, कुछ लोग उनमें से, मुअरिदून, एराज़ करने वाले होते हैं। आयत नंबर 49। वइन यकुन लहुमुल हक़्क़ु, और अगर हो उनके लिए हक़, या तो आते हैं, इलैहि, उसकी तरफ, मुज़इनीन, इस हाल में कि जल्दी हुक्म मानने वाले होते हैं। आयत नंबर 50। आफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, क्या उनके दिलों में रोग है, बीमारी है, अमिर ताबू, या उन्होंने शक किया, अम, या यखाफूना, वो डरते हैं, अन यहीफ़ल्लाहु, इस बात से कि जुल्म करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अलैहिम, उन पर, व रसूलुहु, और उसका रसूल, बल, नहीं बल्कि, उलाइका, ये लोग, हुमुज़्ज़ालिमून, यही लोग ज़ालिम हैं। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 45। वल्लाहु खालका कुल्ला दाब्बतिन मिम्माइन, और अल्लाह ने ज़मीन पर चलने फिरने वाला हर जानदार पानी से पैदा किया। फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्निही, फिर उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं। जिस तरह सांप है, मछली है, और दूसरे अशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैने, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दो पाँव पर चलते हैं, जैसे इंसान हैं, परिंदे हैं जो दो पाँव पे चलते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला अरबा, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो चार पाँव पर चलते हैं, जैसे तमाम चौपाए जानवर वगैरह, भैंस, बकरी, गाय वगैरह
گھوڑا، گدھا وغیرہ، کھچر، یہ سب اور دوسرے حیوانات جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى 4 يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو 4 سے بھی زیادہ پاؤں رکھتے ہیں، جو 4 سے بھی زیادہ ان کے پاؤں ہوتے ہیں، جیسے کیکڑا، مکڑی وغیرہ وغیرہ اور بہت سے زمینی کیڑے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آیت نمبر 46، لقد انزلنا آیات مبینات، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے کھول کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، کتاب و سنت والے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آیات مبینات سے مراد قرآن مجید ہے، جس میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کا تعلق انسان کے دین اور اخلاق سے ہے، جس پر اس کی فلاح و سعادت کا انحصار ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ جس کو ہدایت نصیب ہونی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نظر صحیح اور قلب صادق عطا فرما دیتا ہے، جس سے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد یہی ہدایت کا راستہ ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اس کو اختیار کر کے انسان اپنی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ آیت نمبر 47، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ کہتے ہیں ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے پھر جاتا ہے، پھر ایک گروہ ان میں سے اطاعت سے پھر جاتا ہے۔ پہلے کہتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لائے، رسول کے اوپر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی اطاعت کی، پھر اطاعت میں پھر جاتا ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں اور وہ لوگ مومن ہی نہیں، وہ لوگ مومن ہی نہیں۔ یہ منافقین کا بیان ہے جو زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دل میں کفر عناد تھا، یعنی اعتقاد صحیح سے محروم تھے، اس لیے زبان سے اظہار ایمان کے باوجود ان کے ایمان کی نفی کی گئی۔ آیت نمبر 48، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، اذا فریق منہم معرضون، تو اچانک ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے۔ جب ان کو قرآن حدیث کی طرف بلائیں تو وہ تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 49، وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے حق یعنی فائدہ ہو تو وہ اس کی طرف فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں، آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ عدالت نبوی سے جو فیصلہ صادر ہوگا اس میں کسی کی رو رعایت نہیں ہوگی، اس لیے وہاں اپنا مقدمہ لے جانے سے ہی گریز کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ جانتے ہوں کہ مقدمے میں وہ حق پر ہیں اور انہی کے حق میں فیصلہ ہونے کا غالب امکان ہے تو پھر وہ خوشی خوشی وہاں آتے ہیں۔ اذعان کے معنی ہوتے ہیں اقرار اور انقیاد اور اطاعت کرنا۔
آیت نمبر 50 افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، منافقت کی بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہیں، یا وہ خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ بل اولئک ہم الظالمون، نہیں بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس سے اعراض اور گریز کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یا تو ان کے دلوں میں کفر اور نفاق کا روگ ہے، یا ان کو نبوت محمدی میں شک ہے، یا ان کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا، حالانکہ ان کی طرف سے ظلم کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود ہی ظالم ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قضاء اور فیصلے کے لیے ایسے حاکم اور قاضی کی طرف بلایا جائے جو عادل اور قرآن و سنت کا عالم ہو تو اس کے پاس جانا ضروری ہے، البتہ اگر وہ قاضی کتاب و سنت کے علم اور ان کے دلائل سے بے بہرہ ہو اور یہ جہل بسیط ہو، یعنی کچھ بھی علم نہ ہو، یا جاہل مرکب ہو، یعنی مجتہدین کے اجتہادات سے اس کو کچھ آگاہی ہو لیکن براہ راست قرآن و حدیث کے علم سے ناآشنا ہو، تو یہ بھی جاہل ہی ہے جس کے پاس فیصلے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے۔ بل اولئک ہم الظالمون، اللہ فرماتے ہیں نہیں بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔